अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बाजी हारी नहीं है। नावल के राइटर हैं सायरा यामीन राव। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। ये घर और इसके मकीन अब तक उसकी समझ में नहीं आए थे। अजीब बल्कि खासे हैरत अंगेज़ मिजाज थे इनके। हवेली नुमा मकान में वाफिर आबादी होने के बावजूद सलीके करीने और तंजीम का फुकदान था। काम न करने के जवाज़ इतने मुदलल और जामिया दिए जाते थे कि कहने वाला खुद ही शर्मिंदगी से सर पीट डालता था। जैसे अभी अभी फ़ाइज़ ने अपने दोस्त की आमद पर फ़ायज़ा को चाय बनाने का कह तो दिया था, मगर कहकर पछता रहा था। अरे तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इतनी सुबह दूध वाला नहीं आता, और रात का बचा दूध सुबह ही सुबह चाय में डल गया था। इस कमबख्त दूध वाले को भी तो कोई नहीं टोकता। हर रोज़ दूध में पानी की मिकदार बढ़ाता ही जा रहा है। इतना पतला दूध, कल से शाजिया के बच्चे को उल्टियाँ लगी हुई हैं। पेट अलग ये दूध पीकर ख़राब है। उसकी वालदा मोहतरमा शायद अभी हालात की संगीनी पर और रोशनी डालती, मगर उसने झंझलाकर वापस पलट जाना ही मुनासिब जाना और बमाए दोस्त किसी होटल में चला गया। नवाब कहीं का रोज़ाना अपने आवारा दोस्तों को लेकर आ जाता है। हम नौकर हैं इसके, चाय बनाओ खाना बनाओ। कमबख्त को इतनी बार इनकार भी किया है, ढीठ फिर भी इसका दोस्त चला आता है। फ़ायज़ा ने मुंह बनाकर इसकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दिल की भड़ास निकाली। तो और क्या, फारिग तो नहीं हम फजूल में उठ के आ जाते हैं। शाजिया ने सुस्ती से बिस्तर पर करवट बदलकर तायद की। अम्मी अम्मी, पप्पू ने सारे कपड़े मिट्टी में ख़राब कर लिए हैं और ढेर सारी मिट्टी खा भी ली है। शाजिया के बड़े बेटे ने इतला दी। तौबा मेरी, अरे मैं तो इस औलाद के हाथों तंग हूँ। दफ़ा हो जा करता है, मिट्टी में गंदा तो करता रहे। मैंने भी कल से इसीलिए कपड़े नहीं तब्दील किए थे उसके। क्या फ़ायदा, एक जोड़ा एक दिन भी नहीं साफ़ रखता। मैं उसे सज़ा देती हूँ, करे जी भरकर गंदा। हाय अल्लाह, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, कोई एक कप चाय तो पिला दे। उसने अपनी शानदार बचत स्कीम सुनाते हुए दुहाई दी। दिल तो फ़ायज़ा का भी चाह रहा था चाय को, मगर वही अज़ली सुस्ती और काहिली बेहद बुरा मुंह बनाकर बमुश्किल किचन में गई थी। ये सारा तमाशा हर रोज़ ज़रा से फ़र्क से रोज़ ही वो देखती थी। ये लोग इतने सुस्त क्यों थे? ये शायद फितरतन कंजूस थे। मेहमान हकीकतन बलाए जान बन जाता था इनके लिए। इतनी सारी ख़वातीन और लड़कियों के बावजूद सारा सारा दिन घर का काम पड़ा रहता था। बर्तन और कपड़े तो मारे बांधे धोने ही पड़ते थे कि इनके बगैर गुजारा ना था, मगर सफाई सुथराई नाम को ना थी। फर्श इसलिए नहीं धोया जाता था कि ईंटों के घिसने का ख़तरा था। दूसरे फजूल पानी बहाने से बिजली का बिल भी ज़्यादा आने का ख़तरा था। फर्श अपनी असल शक्ल तो खो चुके थे, अलबत्ता मिट्टी की दबेस तह से पहली नज़र में देखने वाले को यही तासुर मिलता था कि फ़र्श मिट्टी से लिपा है। ख़ानदान की कोई औरत जो शामते अमाल से उनकी तवज्जो इस गंभीर मसले की तरफ दिला देती, तो ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिलते कि आइंदा को तौबा कर लेती। अरे अगर खाला जमीला के यहाँ सफाई नज़र आती है या घर के दौर दीवार चमचम करते हैं, तो हम क्या करें? इनके पास करने को और कोई काम नहीं। सुबह सुबह ज़िम्मेदारों की तरह झाड़ू पकड़ी, घर में लगाना शुरू कर दी। ये भी पता नहीं कि सुबह सुबह घर में झाड़ू फिरने से रिस्क उठ जाता है। उल्टी मंतक थी, इसकी मदद को दूसरी आ पहुँचती। तो और क्या, इतना पानी बहाने पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर पकड़ करेगा कि फ़जूल खर्ची क्यों की। भाई हम तो डरते हैं अल्लाह की छोटी से छोटी पकड़ से। और वो ये सुनकर अश अश कर उठी। क्या मिसाल दी थी, अपने लिए तो दीनों दुनिया सब याद थे, मगर सबसे बड़ी बात कि सफाई निस्फ़ ईमान है भूले हुए थे। इन 15 दिनों में ही उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इस जगह रहना नहायत कठिन मरहला है। बात अगर इसके मुस्तकबिल और तालीम की ना होती, तो वह कभी इस जगह रहने को तरजीह न देती। अपने छोटे से शहर से ग्रेजुएशन शानदार नंबरों में करने के बाद उसे अब्बू ने हस्बे वादा एमए करने की इजाज़त तो दे दी थी, मगर दूसरे शहर में प्राइवेट एमए का इम्तहान देना मसला खासा गंभीर था। हॉस्टल में रिहाइश के लिए अम्मी रजामंद न थीं, और वो इस मसले में अपने अम्मे को ख़तरा लाहक होते देख रही थी। अम्मी की खालाजाद बहन फरहत का बहुत बड़ा घर और इतना ही बड़ा घराना था, सो किराए फ़ाल उनके नाम निकला। अगरचा किसी के यहाँ यूँ रहना उसे सख्त नागवार था, मगर इसके सिवा चारा भी ना था। और यूँ एग्ज़ाम देने के लिए जब वो पहली मर्तबा अम्मी की खालाजाद बहन के घर अब्बू के साथ गई, तो वहाँ का माहौल और वहाँ के मकीनों की आदत देखकर ही घबरा गई थी। अरे बदीहा कब से आई बैठी है, चाय ही बना लेती। जा फ़ायज़ा तू ही चाय बना ला। खाला फरहत ने यह जुमला 2 घंटों में 8वीं बार कहा था, और हर दफ़ा बहुओं से लेकर बेटियों तक ने एक ही जवाब दिया था, दूध वाला अब तक नहीं आया अम्मा। अब पता नहीं दूध वाला कब आता था।
یا شاید وہ بھی مالکوں کی عادات سے واقف تھا کہ جب مہمان چلے جاتے تھے تب آتا تھا، مگر بہرحال وہ 1-2 گھنٹوں کی مہمان نہ تھی، اسے اب یہاں ہی رہنا تھا، اور اتنا طویل سفر کر کے بھوک کے مارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ ارے بہو، دودھ والا اب تک نہیں آیا کیا؟ ساس کے بار بار پوچھنے پر بہو نے نہایت بیزاری سے انہیں دیکھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیوں بار بار اتنا اصرار کر رہی ہیں چائے کے لیے۔ مہمان شاید بہت ہی خاص ہیں۔ ارے خالہ، میں کوئی مہمان تو نہیں، میرا اپنا گھر ہے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خود اٹھے بغیر چارہ نہیں، حرکت میں برکت ہے۔ اس نے دل میں سوچا، کچن کدھر ہے خالہ؟ ادھر دائیں طرف۔ انہوں نے بس ایک لمحہ سوچا اور سمجھ لیا کہ بچی خاصی سمجھدار ہے۔ بیٹی، میرے لیے بھی ایک کپ بنا لینا۔ انہوں نے سر دبایا۔ جی اچھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آئی اور جب چائے کا پانی رکھ رہی تھی تو 3 کپ کے بجائے 13 کپ بنا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس پر نادیدہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے بعض اوقات تو لگتا جیسے وہ یہاں پڑھنے نہیں آئی، یہاں کا انتظام و انصرام سنبھالنے آئی ہو۔ دن میں تو وہ کالج میں ہوتی تھی، اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوتا ہے لاعلم تھی، مگر شام کو چونکہ گھر میں ہوتی تھی، اس لیے اپنی نفاست پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میدان عمل میں کود پڑتی تھی۔ چائے بنانا اور کھانے کے تمام انتظامات اس کے ذمہ کیے جا چکے تھے۔ یہاں کے لوگ صرف سست اور کاہل ہی نہ تھے بلکہ خود غرض بھی تھے۔ اسے سوائے خالہ فرحت کے کبھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم یہاں پڑھنے آئی ہو، کام نہ کرو، بلکہ اس کی آمد پر جس ناگواری اور خفگی کا اظہار ہوا تھا، اب اس کے کام کرنے سے کافی حد تک مہمان بلائے جان والا بورڈ ہٹایا جا چکا تھا۔ رات کو وہ دیر تک پڑھتی تھی، اور چونکہ فائزہ فوزیہ کے کمرے میں ہی قیام پذیر تھی، وہ دونوں اس کے رات گئے تک جاگنے سے سخت تنگ تھیں۔ اگرچہ منہ سے تو نہیں کچھ کہا تھا، مگر چہرے پر تاثرات اتنے واضح ہوتے کہ انہیں الفاظ کا روپ دھارنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ باجی، آپ اتنا کیوں پڑھتی ہیں؟ فوزیہ نے ہر روز یہ سوال کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ بتاتی تو ہوں تمہیں روزانہ، اکنامکس بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھوں گی نہیں تو پاس کیسے ہوں گی؟ وہ آسانیت سے سمجھاتی، اگرچہ بعض اوقات شدت سے دل چاہتا کہ ایک دھپڑ لگائے اس احمقانہ گردان پر اسے، مگر لحاظ اور مروت کا دامن بہرحال اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا تھا۔ اگرچہ یہ گھر والے اس کا ضبط آزمانے کو کمر بستہ رہتے تھے۔ فائزہ، یہ بدیہا باجی بھی ہمارے فائق بھائی کی طرح ہے نا؟ فائق جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی تو اتنی رات رات تک ہی پڑھتے تھے، اور صفائی کا بھی انہیں انہی کی طرح خبت رہتا تھا۔ توبہ، وہ یہاں تھے تو ہماری جان عذاب میں ڈالے رکھتے تھے۔ فائزہ نے جھنجھوڑی لی، شاید اپنا مشکل وقت یاد آ گیا تھا۔ ہم گلاس میں پانی دیتے تھے تو کہتے تھے، پہلے صابن سے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو، پھر گلاس اچھی طرح مانجو، پھر پانی لاؤ۔ فوزیہ نے اس ظالمانہ کارروائی کی رویداد بیان کی۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس گھر میں بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو ان سے مختلف اور صفائی پسند بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان لڑکیوں کے لیے جو اٹھ کر پانی پینا بھی مصیبت سمجھتی تھیں، یہ سارا عمل واقعی تکلیف دہ تھا۔ فائق بھائی تو سونے بھی نہیں دیتے تھے، دوپہر کو زبردستی ہمیں جگا کر کتابیں پڑھنے بٹھا دیتے تھے۔ سچ، میں تو ان کے جانے کے بعد اپنی نیندیں پوری کر رہی ہوں۔ فوزیہ نیند کی بے انتہا رسیا تھی۔ بھائی، تم لوگ اتنا زیادہ سوتی کیوں ہو؟ اتنی نیند کیسے آ جاتی ہے تمہیں؟ اس نے حیرت کا برملا اظہار کیا۔ لو جی، نیند بھی کوئی لانے والی چیز ہے؟ نیند تو خود بخود آ جاتی ہے۔ فائزہ نے اس کا مذاق اڑایا، مگر زیادہ سونے سے عمر گھٹ جاتی ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دماغ کی تمام صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، عمر گھٹ جاتی ہے۔ ارے یہ کمال کی بات بتائی آپ نے۔ بھائی، میں تو سمجھتی تھی کہ زیادہ سونے سے فکر اور پریشانیاں تنگ نہیں کرتی اور اس طرح بڑھاپا جل نہیں آئے گا۔ فائزہ کی انوکھی منطق پر وہ منہ کھول کر رہ گئی۔ ابھی وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور بڑھاپے کی فکر تھی۔ عجیب منطق ہے بھائی، بلی کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ زندگی کا سامنا کرنا سیکھو، مشکلات اور تفکرات کے سامنے ڈٹ جاؤ، پھر دیکھو تم خود کو کتنا مطمئن اور خوش محسوس کرو گی۔ اسی لیے تم لوگ اتنے سست اور ڈل سے رہتے ہو۔ زندگی کے حقائق سے آنکھیں چرانا عقل مندی تو نہیں، بہادر بن کر اپنی مشکلات کا حل سوچو۔ وہ دونوں بغور اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ ویسے تمہیں دکھ کیا ہے؟ یہ عمر اور مشکلات کا احساس کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ اس نے حیرانی پر قابو پا کر بے حد دوستانہ اور محبت بھرے انداز سے پوچھا۔ ایسے ہی فضول باتیں سوچتی ہے یہ تو، بڑی اماؤں کی طرح، اپنی عمر سے بڑی باتیں، فکر مند اور پریشان ہی تو کرتی ہیں۔ اب دیکھو نا، بھابیاں امی کا ادب لحاظ نہیں کرتی، بھائی ماں کو پوچھتے تک نہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ بے حس پتھر دل، ان کے لیے کون احساس کرے؟ فوزیہ نے بغور بہن کو دیکھا۔
یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ بات ہے، اس نے تائید کی۔ اور شازیہ باجی جو روزانہ سسرال میں لڑ کر یہاں آ جاتی ہیں، ان کی ظالم ساس گدھے کی طرح کام لینا چاہتی ہے۔ خواہ مخواہ کے اعتراضات۔ اب بچے شازیہ باجی کے ہیں، وہ انہیں گندا رکھیں یا صاف، اسے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ گھر صاف نہیں، کپڑے گندے ہیں، کام نہیں ہوا، جینا حرام کر رکھا ہے ہماری باجی کا، اور یہ بیوقوف ان کے دکھ دل پر لے لیتی ہے۔ اس نے ساری بات سن کر پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ چلو کوئی تو اس گھر میں احساس رکھتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اور اسی شام شازیہ باجی پھر اپنی ساس سے لڑ کر بمائے بچوں کے آپ پہنچی تھیں۔ ابھی 15 دن ہوئے تھے، ایک ہفتہ ناراضگی کے بعد گئی تھیں، اور اب پھر آ گئیں۔ وہ ان کا مسئلہ سمجھتی تھی، حد سے زیادہ کاہل اور پھوہڑ تھیں وہ، نہ بچوں کی فکر، نہ اپنا دھیان، نہ گھر کا خیال۔ ساس بیچاری احتجاج کرتی تو یہ ناراض ہو کر بچوں سمیت میکے آ جاتی تھیں۔ ناصر بھائی بہت اچھے اور صلح جو انسان تھے، بیچارے بچوں کی خاطر خود ہی آ جاتے، پھر ان کی ماں کو بھی بلا لیا جاتا، یوں گلے شکوے طعنے تشریح شروع ہو جاتے۔ ناصر بھائی کی والدہ اکلوتے بیٹے کے نصیب پھوٹنے پر خوب روتیں، اور پھر معافی تلافی کے بعد شازیہ باجی فاتحانہ انداز میں شوہر کے ساتھ گھر چلی جاتیں تو سکون ہو جاتا تھا۔ سارا گھر ٹینشن میں رہتا تھا، اور اسے تو یہ سب بالکل بکواس لگتا تھا۔ سراسر شازیہ باجی کا قصور ہوتا تھا، مگر گھر والے بھی انہی کی حمایت کرتے تھے، سوائے فائق کے، جس کے فون کے بعد فوراً شازیہ باجی اپنے گھر کی تیاری پکڑ لیتی تھیں۔ انہیں ہمیشہ گلہ رہتا تھا کہ بڑا بھائی جو باپ کی جگہ پر تھا، ان کی حمایت کے بجائے ان کی ساس اور ناصر کی حمایت کرتا ہے، اور بدیہا کے خیال میں وہ بالکل صحیح کرتا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ شازیہ باجی کے پاس آ بیٹھی۔ وہ خالہ جان کو اپنی داستانِ غم، جو کہ تھوڑے بہت کسی نئے واقعے کے اضافے کے ساتھ ہر دفعہ ہی دہراتی تھیں، سنا رہی تھیں۔ اماں بچے اب کپڑے گندے کرتے ہیں، خود گندے رہتے ہیں تو میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ گھر صاف کروں تو یہ گندے، انہیں صاف ستھرا کروں تو میں گندی۔ ناصر کو یہ اعتراض ہے کہ میں ان کی مرضی کا خیال نہیں رکھتی ہوں، انہیں مجھے دیکھ کر اب ٹینشن ہونے لگتی ہے، میں بن سنور کر رہوں تو گھر کون سنبھالے؟ انسان ہوں، مشین تو نہیں۔ تنگ آ کر میں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں کیا کروں؟ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ الجھے بال، گندے کپڑے، وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھیں، حالانکہ خاصی خوبصورت تھیں، مگر حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ باجی برا مت مانیے گا، آپ نے اپنی خوبصورتی کا ستیہ ناش مار لیا ہے، اتنی پیاری صورت اور یہ حال، اپنی عمر سے بھی 10 گنا بڑی لگ رہی ہیں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ باجی چھوٹا منہ، بڑی بات ہو جائے گی۔ مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ دن بھر کا تھکا ہارا گھر لوٹے تو بیوی برے حال سر لپیٹے ہائے ہائے کرتی ملے۔ وہ تو دن بھر کی تھکاوٹ اور ٹینشن کے بعد آرام اور راحت چاہتا ہے۔ آپ خود کو سنوارا کریں، ان کے آنے سے پہلے بچوں کو اور خود کو صاف ستھرا کر لیا کریں، پھر دیکھیں کمال۔ خالہ نے بے حد حیرت اور ستائش سے اسے دیکھا۔ واہ بچی واہ، کیا سچی بات کہی ہے، یہی تو میں اسے سمجھاتی ہوں، مگر یہ سمجھتی نہیں۔ کیا سمجھوں، صبح سے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، بچے الگ پاگل کر کے رکھتے ہیں، پھر خود کو بنانے سنوارنے کا وقت کہاں سے لاؤں؟ بھاڑ میں جائیں، کر لیں دوسری کوئی اور، جو بن سنور کر جلوے دکھائے۔ یہی صورت تھی جس کے دیوانے تھے۔ اب اسی چاند چہرے والی شازیہ میں کیڑے نظر آنے لگے۔ انہوں نے غصے سے کہا تو وہ ایک دم ہنس پڑی۔ اس چاند چہرے پر تو وہ اب بھی فدا ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں۔ سچ باجی، آپ صاف ستھری ہو کر بن سنور کر بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور پھر اسلام نے بھی عورت کے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کو ثواب قرار دیا ہے۔ مرد کی خوشی کی خاطر عورت کو سنگھار کرنا چاہیے۔ اس کی باتیں انہیں خاصی متاثر کر رہی تھیں، خاموشی سے سنتی رہیں۔ خالہ جان تو اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں، اور اگلی صبح اس کے لیے خاصا خوشگوار تاثر لائی تھی کہ نہ صرف بچے صاف ستھرے تھے، بلکہ شازیہ باجی خود بھی نہا دھو کر ہلکے میک اپ میں خوب سج رہی تھیں۔ اور یہ شاید اس کی آمد کے بعد پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ناصر بھائی کے آنے سے نہ چیخو پکار مچی تھی، نہ تانے دینے کی آوازیں آئی تھیں۔ ناصر بھائی کی اماں کو بھی آنے کی زحمت نہیں کرنا پڑی تھی، اور خلاف معمول ماننے منانے کا سلسلہ بھی جلدی طے ہو گیا تھا۔ وہ اگرچہ ساتھ تو نہیں گئی تھیں، مگر امید افزا صورتحال تھی کہ اب اسے یقین تھا وہ انہیں ضرور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی۔ انہوں نے اب تک خود کو تبدیل نہیں کیا تھا، حالانکہ ایک اچھی لڑکی شادی کے بعد خود کو سسرال کے ماحول میں ڈھال کر ہی سرخرو ہوتی ہے۔ شوہر کی رضا اس کی زندگی کی خوشی اور پائیداری کی ضامن ہوتی ہے۔ اس گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہ تھا، خود کو بدل کر بہتری کی طرف بڑھنا نہ تو باعث شرم ہے اور نہ ہی باعث ذلت۔ دوسروں کی اچھی باتوں کو اختیار کرنے سے زندگی کی کامیابیاں بڑھتی ہیں۔ اس کی باتوں سے متاثر تو سب ہوتے تھے، مگر نہ جانے عمل پیرا ہونے میں کیا قباحت تھی۔ خیر، قطرہ قطرہ گر کر تو پتھر میں بھی شگاف ڈال دیتا ہے۔
یہ تو پھر دل اور ذہن رکھنے والے انسان ہیں۔ کب تک؟ یقیناً ایک نہ ایک دن انہیں اپنے طرز زندگی اور خود کو دیکھ کر یہ احساس ہوگا کہ وہ خود کو ضائع کر رہے ہیں بہت بے مقصد باتوں کے پیچھے۔ فائز تو مکمل اس کا ہمنوا تھا، لیکن بیچارے کی کوئی چلتی نہیں تھی۔ بہنوں سے بڑا تھا مگر کوئی ادب لحاظ نہیں تھا۔ صرف فائق ہی وہ بندہ تھا جو اس پورے گھرانے میں اس سے عقل مند باشعور لگا تھا، اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے وہ اندیکھا بندہ خاصا متاثر کر چکا تھا۔ جو درست فیصلے کرتا تھا، صفائی پسند تھا، اور جس کی مثبت باتیں وہ اکثر فوزیہ اور فائزہ سے سنتی رہتی تھی، اگرچہ شازیہ کے گلے شکوے ان باتوں کی تردید کرتے تھے۔ ارے آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ تو… فائز نے جو اسے اس بدتر حلیے میں دیکھا تو حیرت سے اظہار افسوس کیا۔ کیا آپ تو بھائی مہمان 3 دن بعد خود بخود اپنی حیثیت کھو دیتا ہے؟ وہ بدستور پانی کے پائپ کو ایک ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر فرش سے فرش پر جمی سالوں کی مٹی اتارنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ بہت دنوں سے وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار ضرور اس فرش کو دھو کر دیکھے گی کہ اس کی اصل شکل کیا ہے، اور اس کی نفاست پسند فطرت زیادہ عرصہ خود کو قابو نہ کر سکی تھی۔ آج چھٹی تھی اور صبح سے وہ دھلائی میں مصروف تھی۔ باری باری حسب توفیق سب ہی منع کر چکے تھے، اور اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اس کے بجائے پانی کی بے انتہا فضول خرچی پر زیادہ مضطرب تھے، مگر اس نے بھی آج ارادہ کر لیا تھا، خواہ کچھ ہو آج ضرور اس میل کو دھو ڈالے گی جو فرش کی طرح اس کے دماغ سے بھی چمٹ گیا تھا۔ وہ صرف اپنی جسمانی صفائی پر یقین نہیں رکھتی تھی، ماحول کی صفائی پر بھی اتنا ہی زور دیتی تھی کہ ماحول صاف ستھرا ہو تو طبیعت پر بھی اچھا اور خوشگوار تاثر چھوڑتا ہے۔ فوزیہ، فائز وہیں سے آوازیں دے رہا تھا۔ جی بھائی، کیا بات ہے فوزیہ، تم اندھی ہو یا تمہارا احساس مر گیا ہے؟ ایک مہمان اس گھر کی گندگی کو دھو رہا ہے اور تمہیں یہ کام خود کرنا چاہیے تھا، کجا کہ تم ان کا ہاتھ بھی نہیں بٹا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ وہ خاصا غصے میں تھا۔ اس نے ہاتھ روک کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ وہ ہمارے سر پر احسان کریں، صفائی کرنا یا نہ کرنا ہمارا مسئلہ ہے، انہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ کریں یہ کام؟ خواہ مخواہ سب کے سامنے معتبر ہونا، پوز مارنا۔ وہ زہرخند نگاہ ڈال کر بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی۔ بدیہا کے ہاتھ جیسے ساکت ہو گئے تھے، پانی کی تیز دھار اس کے پاؤں بھگو رہی تھی۔ بہت جلد وہ سنبھل کر سابقہ پوزیشن میں لوٹی۔ آہستہ سے جھاڑو فرش پر پھینک کر غصے سے بل کھاتے فائز کے قریب آ گئی۔ فائز بھائی، میں یہاں مہمان کی حیثیت سے رہ رہی ہوتی تو کبھی اس حد تک نہ پہنچتی۔ کہنے اور کر کے دکھانے میں بہت فرق ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا۔ ہاں شاید پلیز تم اس گھر کی خواتین کو اگر جھنجھوڑ کر ان کے فرائض سے آگاہ کر دو تو یہ احسان ہوگا تمہارا مجھ پر اور اس گھر پر۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ میرے ساتھ کسی کا موضوعانہ نہ کریں، اس طرح وہ لوگ اپنی ہتک سمجھیں گی اور میرا مقصد فوت ہو جائے گا، اس نے رسان سے کہا۔ فائز نے بغور اسے دیکھا، پھر سمجھ کر مسکرا دیا اور وہ دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی۔ حویلی نما یہ گھر بہت بڑا تھا، مگر اس کے مختلف حصے کر کے علیحدہ علیحدہ رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فرحت خالہ کے دونوں بڑے بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہتے تھے، ان کے کمرے الگ تھے، لہٰذا ان کی صفائی ستھرائی ان کے ذمہ نہ تھی۔ خالہ فرحت کے پورشن میں وہ ان کی مہمان کی حیثیت سے مقیم تھی، اسی لیے اس حصے کی صفائی کر رہی تھی۔ دونوں بڑی بھابھیوں نے بہت برے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا، طنز اور تمسخر کے ساتھ، مگر اس نے قطعی پرواہ نہیں کی۔ وہ دوسروں کی پسند ناپسند پر اپنے مقاصد قربان کرنے والی شخصیت نہ تھی۔ سو جب دوپہر کو بے انتہا تھک کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمروں اور برآمدوں پر ڈالی تو ایک طمانینت بھری سانس اسے شانت کر گئی۔ گھر صاف ستھرا چمچم کر رہا تھا، البتہ خود اس کا حلیہ ابتر تھا۔ مٹی، گرد میں اٹے بال اور پانی میں بھیگے پائنچے، کمر تو جیسے درد سے چٹک رہی تھی، مگر فائز اور خالہ فرحت کے ستائش بھرے جملے کافی حد تک تھکاوٹ کم کر گئے تھے، اگرچہ یہ سارا کام اس نے کسی ستائش کے بدلے میں یا تعریفیں سننے کے لیے نہیں کیا تھا، مگر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے متعلق رائے سننے کو غیر ارادی اور فطری طور پر تیار رہتے ہیں، یہ انسانی فطرت تھی، بالکل قدرتی بات۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے، اپنا حلیہ بھی تو درست کرنا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ میرا گھر ہے؟ اس نے کسی کی بے حد حیران اور پریشان آواز سنی تو فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسمارٹ سا بندہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی اس پر آ ٹھہریں۔ آپ کون ہیں؟ میرا خیال ہے میں کسی غلط گھر میں آ گیا ہوں، مگر باہر گیٹ پر لگی نیم پلیٹ تو ہمارے گھر کی ہی ہے۔ اس نے حیرت سے ٹھٹک کر اس سے پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ فائق بھائی، یہ آپ کا ہی گھر ہے، اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ارے فائق بھائی، آپ
ہررا! فائز نے اندر سے نکلتے ہی اسے دیکھ کر نعرہ مارا اور زور سے لپٹ گیا۔ یار فائز، یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ سب ہماری بدیہا باجی کا کمال ہے۔ اس گھر میں جو بھی مثبت تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، سب انہی کی محنت کا کمال ہے۔ اس کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں، ستائش اور شکر گزار جذبہ لیے۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور اندر آ گئی، اور جب شام کو وہ سو کر اٹھی تو خود کو خاصا فریش محسوس کر رہی تھی۔ سب کے لیے چائے بنا کر باہر لائی تو وہ سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چائے کی پیالی اسے پکڑاتے ہوئے یوں ہی نگاہ اس کی نگاہوں سے جا ٹکرائی، بہت غور سے دیکھ رہا تھا وہ۔ تھینک یو، اس نے ہولے سے مسکرا کر ویلکم کہا اور اپنا کپ لے کر خالہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی فائزہ اور فوزیہ، تم لوگوں نے تو میرے جانے پر شکر ادا کیا ہوگا نا؟ نہیں تو، فوزیہ نے ایک نظر لاپرواہ سی بنی بدیہا کو دیکھا۔ امی میں تو سمجھ رہا تھا کہ کسی غلط گھر میں آ گیا ہوں۔ یقین کریں اتنا صاف ستھرا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ بیٹا یہ سب اس بچی نے کیا ہے، اللہ اسے زندگی دے، بہت اچھی بچی ہے۔ ایک دم سے اتنی ساری نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی وہ۔ کچھ فائزہ اور فوزیہ کو بھی سکھا دیں، ان دونوں کو سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں۔ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ میرے ساتھ کام کرتی ہیں۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کی طرفداری کر رہی تھی۔ ریلی؟ اس نے بغور اسے حیرت سے گھورا، بہت بے یقینی تھی آنکھوں میں۔ آپ کو یقین کیوں نہیں ہے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ یقین؟ وہ نہ جانے کیا کہنے لگا تھا، پھر بات بدل دی۔ ہاں چلیں، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ بات منوانے کا تو فن بدیہا کے پاس ہے، منٹوں میں قائل کر لیتی ہے۔ فرحت خالہ نے تعریف بھی کیا کی تھی، اس نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ میں اسائنمنٹ مکمل کر لوں، آپ باتیں کریں، وہ کہہ کر اندر آ گئی۔ بہت سارا کام لکھنے والا تھا۔ سر جھٹک کر وہ جو مصروف ہوئی تو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ارے فوزیہ، فائزہ، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے دونوں بہنوں کو کچن میں مصروف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ تو اپنی ضرورت سے بھی کچن میں نہیں آتی تھیں۔ بھائی کے لیے پلاؤ پکا رہی ہوں۔ فائزہ کے لہجے پر اسے ہنسی آ گئی۔ پکانا آتا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، امی سے پوچھ لوں گی۔ دونوں کا موڈ آف تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ فائق کا گھر پر کتنا کنٹرول تھا۔ گھر کے تمام افراد اس سے ڈرتے تھے۔ اتنا روب تو خالہ فرحت کا بھی نہ تھا، بلکہ انہیں تو سرے سے بچوں نے کسی قابل نہیں سمجھا تھا۔ باپ کے بعد فائق نے ہی تمام ذمہ داری سنبھال رکھی تھی، اور اس کے سنجیدہ بردبار رویے سے بہنوں کی خاصی جان جاتی تھی۔ فائز البتہ کچھ فری تھا اس سے۔ چلو ہٹو تم دونوں، مجھے کرنے دو، ویسے بھی یہ میرا کام ہے، میں بنا دوں گی، اس نے سادگی سے کہہ کر فائزہ کے ہاتھ سے چھری لینا چاہی، مگر اس نے بری طرح ہاتھ جھٹک دیا۔ رہنے دو، اب اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں۔ تمہارا بہت شکریہ، بہت احسان ہے تمہارا ہم پر۔ وہ ساکت سی اسے بولتا دیکھ رہی تھی، کتنی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ وہ شدید غصے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، بے بسی سے آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اپنا گھر اور گھر والے شدت سے یاد آئے۔ امی ابو کی اکلوتی لاڈلی تھی، خوب ناز اٹھواتی تھی، مگر اس کے باوجود امی اکلوتے پن میں اسے بگاڑنے کی قطعی حامی نہ تھیں۔ انہوں نے اسے تمام کاموں میں ماہر کر دیا تھا، وہ نہ بھی کرتی، جانتی سب کچھ تھی، اور صفائی پسندی تو امی ابو دونوں کی فطرت میں شامل تھی۔ ذرا سی بھی میل اور گرد اسے کسی بھی چیز پر برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا گھر مثالی گھر سمجھا جاتا تھا، اور اب وہ یہاں اس گندے گھر اور گندگی کے عادی لوگوں میں رہ کر اگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر کچھ بھی کرتی تھی تو ان پر احسان نہیں جتاتی تھی۔ دونوں کے رویے نے دکھ دیا تھا اسے، دل بھر آیا تھا۔ روز رات کو وہ امی ابو کو یاد کر کے ان سے دل ہی دل میں باتیں کر کے سوتی تھی۔ آج تو اور بھی شدت تھی اس یاد میں۔ رات کو فائز اسے بلانے آیا تو وہ سوتی بن گئی۔ اس طرح کے بچکانہ احتجاج اسے کبھی بھی اچھے نہیں لگے تھے، مگر اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کی روادار نہ تھی۔ فائز نے اسے آوازیں بھی دیں، مگر پھر اسے سوتا سمجھ کر واپس پلٹ گیا۔ آنکھیں موندے بہت دیر تک بے چینی سے وہ خالی ذہن لیٹی رہی۔ فائزہ اور فوزیہ نے اندر آ کر اسے دیکھا۔ سو گئی ہے؟ یہ فائزہ تھی۔ ہاں نخرہ دیکھو، ہمارے گھر میں رہ کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ میں نے بھی خوب سنائی۔ امی اور بھائی کو دیکھا تھا کیا تڑپ رہے تھے اس کی جدائی میں۔ ہمارے لیے تو کبھی پریشان نہیں ہوئے اتنا، اور ایک ہی دن میں اب بدیہا کی اتنی فکر۔ اس کے دل میں عجیب سرسراتی سی لہر اٹھی۔ بھائی کو تو خیر صفائی کا مرض لاحق ہے، اور جہاں اپنے جیسا دوسرا دیکھا وہیں سوئی اٹک گئی۔ بھابھی مینا شام کو کہہ رہی تھیں، ہوشیار رہنا، یہ سب بہت پرانے ہتھ کنڈے ہیں قابو میں کرنے کے۔ فائق کو اب بڑھ چڑھ کر سب کام کر کے دکھائے گی۔ خالہ جان کو پہلے مٹھی میں کر لیا ہے، جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا سن کر۔
اسے اپنی ذات کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے۔ دونوں بہنیں اب موضوع بدل کر اپنے ملبوسات پر گفتگو کر رہی تھیں، مگر وہ جو اس گفتگو کو چوری سے سننے کی مرتکب ہوئی تھی، ان لوگوں کے خیالات اور اپنے بارے میں گھٹیا نظریات جان کر آگ کی طرح جل اٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی اپنی طرف کوئی انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو نہیں دیا تھا، یہاں اس کی سادگی اور خلوص کے کیسے گھٹیا نیچ مفہوم لیے جا رہے تھے۔ اس کے دل میں کبھی ایسا خیال بھولے سے بھی نہیں آیا تھا۔ یہ میل اور مٹی تو اس کی نفیس طبیعت پر بے حد گراں گزرتی تھی، جسے دھونے میں وہ خود گرد آلود ہونے لگی تھی۔ غصہ، افسوس، دکھ اور صدمے کے ملے جلے اثرات تھے۔ آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ دل چاہا ابھی چادر سے منہ نکال کر انہیں کھری کھری سنا دے اور بتا دے کہ پست ذہن کے لوگ اس پستی سے آگے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ وہ تو ان کا بھرم رکھنے اور انہیں شرمندگی سے بچانے کو فائق کے آگے جھوٹ بول گئی تھی۔ وہ الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھیں۔ بہت رات تک وہ بے آواز سوچوں کے جلتے صحرا میں آنسو بہاتے ہوئے آپلہ پائی کرتی رہی تھی، اور اس تمام اذیت کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح وہ ابو کو خط لکھ کر اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گی۔ اس جگہ رہنا مزید اس کی برداشت سے باہر تھا۔ صبح وہ اپنے سابقہ رویے کی نسبت خاصی خاموش اور الجھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ فائز نے اس کی بیزاری کو محسوس کر کے پوچھنا بھی چاہا، مگر وہ کالج کی تیاریوں میں مصروف تھی، سوچ کر ہی رہ گیا۔ سارا دن وہ اپنے الجھے ذہن کے ساتھ بھرپور توجہ بھی نہیں دے سکی تھی پڑھائی کو۔ اتنے مہینوں میں آج پہلی بار خالہ فرحت کے ہاں واپس جاتے ہوئے اس کی طبیعت مرجھائی ہوئی تھی، اور جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، برآمدے میں فائق اور مینا بھابھی کو مصروف گفتگو دیکھ کر اپنے حوالے سے ہونے والی رات کی گفتگو یاد آ گئی۔ قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کترا کر نکل جانا چاہا تھا، مگر فائق کی آواز پر بازل ناخواستہ پلٹ کر آنا پڑا۔ بھئی کیسی جا رہی ہے آپ کی پڑھائی؟ کس سبجیکٹ میں ایم اے کر رہی ہیں؟ اکنامکس۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویری گڈ، ٹف ہے لیکن بہت اچھا سبجیکٹ ہے۔ آپ؟ وہ بدستور اسے کھڑا دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں بہت تھک گئی ہوں۔ فائق بھائی، شام کو بات ہوگی۔ اسے احساس تھا کہ یہ بد اخلاقی ہے، خصوصاً انہی کے گھر میں اس طرح کی بات ان کے ذہن میں کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑے گی، مگر کیا کرتی، بناوٹی اور مصنوعی باتیں منہ دیکھے کی لیپا پوتی اسے نہیں آتی تھی۔ جیسے کہ مینا بھابھی باتیں یوں مسکرا کر پیار سے کر رہی تھیں کہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا خفگی ہوئی ہی نہ ہو۔ حالانکہ اتنے مہینوں میں اس نے کبھی انہیں ساس کے ہاں نہیں دیکھا تھا۔ خوشی غمی سے لاپرواہ، وہ قطعی انجان بنی رہتی تھیں، اور اب فائق کی آمد پر ادھر ہی ڈیرا جما رکھا تھا۔ دیور کی محبت کیا اتنی زوردار تھی؟ وہ کپڑے تبدیل کر کے کچن میں چلی آئی۔ فوزیہ کھانا کھا رہی تھی۔ وہ کبھی اس سے پہلے آ جاتی تھی اور کبھی بعد میں اسکول سے پہنچتی تھی۔ اس نے اسے قطعی نظر انداز کر کے کھانا شروع کر دیا تھا۔ خالہ اندر آئیں تو اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ پہلے تو وہ ان سے پوچھنے آتی تھی کہ انہوں نے کھانا کھا لیا یا نہیں، اور آج خلاف معمول خاموشی سے اکیلے ہی کھا رہی تھی۔ ان کی نظروں کو مفہوم سمجھ کر اسے بھی فوراً اپنی غلطی کا احساس پشیماں کر گیا۔ آئیں خالہ جان، آئیں کھانا کھائیں۔ نہیں بیٹی، میں نے تو فائق کے ساتھ کھا لیا تھا، تم کھاؤ، اور ہاں چائے بھی ساتھ ہی بنا لینا۔ فائق کو کھانے کے فوراً بعد چائے کی عادت ہے۔ جی اچھا، میں بنا لیتی ہوں، اس نے تابعداری سے کہا۔ خواہ تھوڑے سے دن ہی سہی اسے یہاں اپنا رویہ اور موڈ درست ہی رکھنا ہوگا۔ بلا وجہ منہ پھلانے سے خواہ مخواہ سب کی نظر میں آ جاتی، جبکہ یہاں اس کے خلاف محاذ پہلے ہی کھل چکا تھا۔ اماں، آپ نے بدیہا کو خوب کام پر لگا رکھا ہے، حالانکہ یہ یہاں پڑھنے آئی ہیں، اور فائزہ اور فوزیہ دونوں بالکل نکمی لڑکیاں، انہیں بھی تو کچھ سکھائیں۔ فائق نے چائے کی پیالی تھام کر اچھی خاصی تقریر کر ڈالی تھی۔ بدیہا، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں، آپ نے تو ہمارے گھر کی حالت ہی بدل دی ہے۔ یقین کریں، میں بڑی حسرت سے سوچا کرتا تھا کہ کبھی ہمارے گھر کو بھی اس جھاڑ جھنکار سے نجات ملے گی، یہ فرش صاف ستھرے دھلے ہوئے دیکھوں گا۔ ریئلی آئی ایم تھینکفل ٹو یو۔ اس کے سادہ سے لہجے میں بے انتہا خوشی اور فخر کی ایسی جھلک موجود تھی جیسے یہ تمام کارنامہ اس کی عزیز ہستی نے کیا ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ فائق، اس بچی نے تو میرے آدھے دکھ بانٹ لیے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو ایسی سکھڑ اور نیک سادہ طبیعت بچی دے۔ سارا گھر سنبھال رکھا ہے اس نے۔ خالہ جان تو جیسے اس کی تعریفوں کی منتظر رہا کرتی تھیں۔ شرمندگی کے احساس سے اس نے خالہ کو روکنا چاہا اور بات بدل دی۔ خالہ، آپ بھی غیروں والی باتیں کرتی ہیں، مہمان ہوتی تو اس گھر میں کام نہ کرتی۔ یہ الگ بات کہ یہاں کے لوگ شاید میری اس بے تکلفی کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیمے لہجے میں شکوہ منہ سے نکل ہی گیا۔ خالہ تو اپنے پان لگانے میں مصروف تھیں، البتہ وہ ضرور چونکا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا مینا بھابھی چائے کی ٹرے اٹھائے آ گئی تھیں۔ اوہو، یہاں تو چائے پی بھی جا چکی ہے، میں لیٹ تو نہیں ہوں؟ آج اتنی جلد چائے کیوں پی لی تم نے فائق؟ کیا میرے آنے کی خبر نہیں تھی؟ میں کہہ کے بھی گئی تھی،
پتہ نہیں انہیں غصہ کس پر تھا۔ دانت پیستے ہوئے انہوں نے بدیہا کو ضرور کڑی نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ان کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے خود کو فریش محسوس کرنے لگی تھی۔ ان کا طنزیہ لہجہ اور بدیہا کے تنے تنے چہرے پر یکدم چھانے والی کچھ فاتحانہ اور کچھ جلانے والی کیفیت اسے حیران کر گئی تھی۔ بغور دونوں کو دیکھا۔ ارے آپ فکر مند کیوں ہیں؟ میں کون سا انکار کر رہا ہوں؟ آپ چائے لائی ہیں؟ لائیے، میں پی لیتا ہوں۔ اس نے ہنس کر فوراً ان کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ خالہ جان بھی ناپسندیدگی سے بہو کے اس مصنوعی اظہار محبت کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ تو فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر کیا کرتی خالص خاندانی محفل میں؟ وہ تو بہرحال اجنبی ہی تھی۔ اسے نوٹس بنانے تھے، سو کاغذ قلم سنبھال کر جو لکھنا شروع کیا تو وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ اس وقت چونکی جب وہ دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آئیں فائق بھائی آئیں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں تو تمہیں خاصا بہادر سمجھتا تھا، مگر تم تو نیری بزدل نکلی۔ اس نے بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی بھابھی مینا سے ڈر کر یوں بھاگی ہو تم کہ؟ اس نے باقی فقرہ ہونٹوں میں ہی دبا لیا۔ بدیہا کے چہرے پر خاصے خوشیلے تاثرات تھے۔ میں ان سے نہیں، ان کی ویشنام تراشیوں سے ڈرتی ہوں۔ زمانہ آنکھ بند کر کے جھوٹ پر یقین کر لیتا ہے، اور اتنا فالتو وقت نہیں میرے پاس کہ سچ جھوٹ کی صفائیاں دیتی پھروں۔ کیا ضرورت ہے صفائیاں دینے کی؟ کون مانگ رہا ہے تم سے ثبوت؟ آپ کیا کہنے آئے تھے؟ اس کو نہایت آرام سے کرسی پر براجمان دیکھ کر اس نے فوراً اس سے پوچھ ڈالا۔ حالانکہ بات کہتے ہی اپنی جلد بازی کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ برا مان جانے والی کیفیت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے شاید اس بد اخلاقی کی توقع نہ تھی۔ سوری میں مخل ہوا۔ فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اسے قدم اٹھاتے دیکھ کر وہ فوراً گھبرا کر انہیں پکار بیٹھی۔ فائق بھائی آپ اس نے رک کر بغور اس سے دیکھا۔ وہ آپ بیٹھے نا۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو بے وقوفی سے کہہ ڈالا، کوئی الجھن ہے بدیہا؟ میں دیکھ رہا ہوں کل سے آپ بہت اپسیٹ سی ہیں۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑا نہایت اپنائیت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تیزی سے پلکیں جھپک کر وہ پیچھے ہٹی۔ نہیں تو کوئی پریشانی، الجھن نہیں، خود پر قابو پا کر مضبوط لہجے میں کہا۔ واقعی اس کی واقعی میں خاصی بے یقینی پائی جاتی تھی۔ جی دل تو چاہا کہہ دے تمہاری وجہ سے ہی یہ الجھن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اوکے پڑھیں آپ، میں چلتا ہوں۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک غائب دماغی سے ہاتھ کھلے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزر کر گیا تھا۔ تو کیا کل سے وہ اسے ہی مرکز نگاہ بنائے ہوئے تھا، یا اندرونی اضطراب ہی اس کے چہرے پر اتنا واضح نظر آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے پہچان لیا گیا؟ اس نے تھک کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ گھر خط بھی نہیں لکھ سکی تھی، حالانکہ اس رات جب فوزیہ اور فائزہ کی باتیں سنی تھیں تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ابو کو خط لکھ کر صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی، مگر اگلے روز مصروفیت کی وجہ سے خط نہ لکھ سکی تھی۔ اور آج ابھی فائق اسے بزدلی کا طعنہ دے کر گیا تھا، اور اب اس کا یہاں سے چلے جانا کسی اور ہی رنگ میں لیا جائے گا۔ اتنی بزدل تو وہ بہرحال نہ تھی کہ غلط بات کے پیچھے اپنا مستقبل تباہ کر لیتی۔ اس گھر کے مکین بہت اچھی طرح اس کی عادت کو پہچان گئے تھے۔ اس کے کردار کی پختگی اور خوبیوں کا اعتراف باوجود مخالفت کے سبھی کرتے تھے، سو وہ بھی تمام سوچوں کو جھٹک کر پوری تندہی سے پڑھائی میں لگ گئی۔ بدیہا باجی، فوزیہ اسے بلا رہی تھی۔ اس کا منہ بن گیا۔ کس قدر بڑی اداکارہ تھی وہ۔ اس کے سامنے تو باجی کہہ کر پیار جتاتی رہتی تھی، اور پیٹھ پیچھے اس قدر گھٹیا اور فضول باتیں کرتی تھی۔ اوہو بھائی کب سے آوازیں دے رہی ہوں، آپ کہاں گم ہیں؟ امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ تنگ آ کر خود ہی چلی آئی تھی۔ کیوں خیریت؟ ابھی تو وہ سب کو چائے دے کر آئی تھی۔ پتہ نہیں فائق بھائی کو شاید کوئی خاص ڈش بنوانی ہے، اس کے متعلق امی نے آپ کو بتانا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ اس کے خفگی بھرے لہجے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے فائق سے کسی بات پر ڈانٹ پڑی تھی، تب ہی منہ بنا ہوا تھا اور لہجہ بھی کڑوا سا تھا۔ پتہ نہیں کیوں خالہ جان اور اب یہ فائق بھی ان دونوں سے میرا موضوعانہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ گھر ان کا ہے، انہی کو رہنا ہے۔ میں تو کچھ عرصہ بعد چلی جاؤں گی، انہیں تو خواہ مخواہ کا بیر ہو گیا ہے مجھ سے۔ وہ کچھ دیر الجھتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ بہرحال اسے خالہ جان نے بلایا تھا، اور وہ ان کی بے ادبی کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ بیٹی آؤ، کہیں تم پڑھ تو نہیں رہی تھیں؟ کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم رک کر اس سے پوچھنے لگیں، تو اسے بے ساختہ ان پر پیار آ گیا۔ نہیں آپ بتائیں کیا کہہ رہی تھیں؟ ہاں وہ بیٹی فائق کو بریانی بہت پسند ہے، اور اس گھر میں کوئی بھی اتنا تردد نہیں کر سکتا۔ تم بہت اچھی بریانی بناتی ہو، اگر تکلیف نہ ہو تو۔ ارے خالہ جان، یہ آپ مجھ سے اتنے تکلف سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ اتنے ماہ میں تو آپ کو میری طبیعت اور عادت کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ حکم دیا کریں، میں بخوشی بجا لاؤں گی۔ سدا خوش رہو، کاش میری بیٹیاں بھی ایسی ہی کامی ہوتیں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے لاڈ پیار نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
سچ ہے بیٹی، ماں کی تربیت ہی بچیوں کی زندگی سنوارتی بھی ہے بگاڑتی بھی ہے۔ میں خود شروع سے ہی بہت سست اور کام چور تھی، مگر گزارا ہو گیا کہ زمانہ اچھا تھا۔ پھر گھر میں بھی نوکر چاکر وافر تعداد میں تھے۔ اب سوچتی ہوں ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی کو ایسا ہی عیش و آرام ملے، آگے نہ جانے کیا حالات ہوں۔ شازیہ کی زندگی کی مثال سامنے ہے۔ ان کے منہ سے اپنی کوتاہی کا اعتراف سن کر وہ تاسف اور دکھ سے انہیں دیکھے گئی۔ دولت عیش و آرام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہ کیا جائے۔ لڑکیوں کے مقدر تو صندوقچی میں بند اس پرچی کی طرح ہوتے ہیں جسے اٹھانے والا نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ جو پرچی آئے گی اس پر ہار لکھی ہوگی یا جیت۔ پھر کیوں نہ خود کو اس ہار کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا جائے، جیت کر بھی تو یہ سارے ہنر کام آتے ہی ہیں۔ چلو فائزہ، بدیہا کی مدد کرو اور غور سے دیکھو یہ کیسے بناتی ہے بریانی، آئندہ میں تم سے ہی بنواؤں گی۔ خالہ جان آج کل کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھیں۔ جب سے وہ آئی تھی اور اس نے کچن سنبھالا تھا، فائز وقتاً فوقتاً ماں بہنوں کو یہ احساس دلاتا رہتا تھا۔ عورت کا اصل زیور تو اس کا سلیقہ اور ہنر ہے، اور یہ احساس بھی اسے اس لیے ہوا تھا کہ اب کسی دوست کی آمد پر اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا تھا، اور نہ ہی گھر بھر کی موجودگی میں ہوٹل لے جا کر خاطر تواضع کرنی پڑتی تھی۔ بدیہا تھوڑے سے سامان خورد و نوش کو بھی ایسے سجا کر دیتی تھی کہ مہمان اور میزبان دونوں خوش ہو جائیں۔ رہی صحیح کسر فائق کے آنے سے پوری ہو گئی تھی۔ شاید وہ پہلے بھی اپنی گھر کی خواتین کی عادات اور سستی پر انہیں ٹوکتا رہتا تھا۔ جب ہی اس کی آمد پر اس نے دونوں بہنوں کو بادل نخواستہ کچن میں موجود دیکھا تھا، اس نے بے حد برے برے منہ بناتی بور سی بیٹھی فائزہ کو دیکھا۔ فائزہ تم جاؤ اپنا کام کر لو، میں بنا لوں گی سب، اس نے نہایت خلوص سے کہا۔ یہاں وہ کون سا اس کی مدد کر رہی تھی، پھر خواہ مخواہ اسے برے برے منہ بناتے دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرتی۔ جی نہیں شکریہ آپ کا، میں گئی تو امی اور بھائی دونوں ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کی مدد کروانا ہے مجھے۔ اس کا لہجہ بے حد روکھا اور درست تھا، وہ بھی زیادہ لحاظ کی قائل نہ تھی۔ تم میری مدد کیا کر رہی ہو، یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے اپنا کام کرو۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں سزا دے دی گئی ہے۔ ہاں سزا ہی تو ہے، زہر لگتا ہے یہ مجھے سب کرنا۔ اتنی مشکل سے بریانی بناؤ، جان ہلکان کرو، بازار سے منگوا کر نہیں کھا سکتے؟ دکھاوا، بالکل فضول کام، غریب عورتوں کی طرح ہانڈی چولہا جھونکتے رہو۔ اسے اس کے لہجے اور اپنی بے عزتی پر شدید غصہ آ گیا۔ غریب عورتوں کی طرح نہیں، سکھڑ اور سلیقہ مند عورتوں کی طرح۔ اور تمہیں بتاؤں، پوہڑ اور نودولتیے لوگ ہی ریڈی میڈ اشیاء اور بازاری چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ خاصا سخت اور کڑوا تھا۔ فائزہ نے گھور کر اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ چند لمحوں کو اس کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ رکے اور وہ دوبارہ پھر سے مصروف ہو گئی۔ ارے تم اکیلی لگی ہو، وہ فائزہ بہت ڈھیٹ اور ہڈ حرام ہے۔ میں ابھی اسے خالہ جان نے اندر آ کر دیکھا تو انہیں بے حد غصہ آیا۔ نہیں خالہ، آپ پہلے میری بات سن لیں، اسے میں نے خود بھیج دیا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے کل، وہ یہ سب بھی سیکھ لے گی۔ آپ پلیز ایک دم اس پر اتنا پریشر نہ ڈالیں اور ان کا موازنہ بھی مجھ سے نہ کیا کریں۔ خواہ مخواہ ان کے ذہن میں میرے خلاف میرا مطلب ہے وہ مجھ سے کچھ کھنچی کھنچی سی ہیں، حالانکہ میرا مطلب کسی کو نیچا دکھانا نہیں اور نہ ہی کوئی لالچ ہے۔ آخری فقرہ اس نے جان بوجھ کر زور سے کہا تھا۔ بھابھی مینا کچن کے دروازے میں داخل ہو رہی تھیں، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ خالہ فائق کہاں ہے؟ فائق تو دوست کے ساتھ شاید بازار گیا ہے، کیوں کوئی کام تھا؟ نہیں کام کیا ہونا تھا، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ ٹینا نے چائنیز رائس بنائے ہیں، رات کو فائق ہمارے ہاں ہی کھانا کھائے گا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور دوبارہ کام میں لگ گئی۔ ارے نہیں بہو، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اور میں تو اس کے لیے بدیہا سے بریانی پکوا رہی ہوں کہہ کر گیا تھا۔ خالہ جان نے سہولت سے انکار کیا۔ لو، بریانی سے لاکھ درجے بہتر چائنیز رائس ہوتے ہیں، اور خود فائق نے ہی ٹینا سے فرمائش کی تھی کہ اپنے ہاتھ کے مزیدار رائس مجھے بھی کھلانا۔ فائق نے کہا تھا۔ خالہ جان نے کچھ حیرت سے اور کچھ پریشانی سے پوچھا، تو اور کیا، مجھے کیا ضرورت تھی ٹینا کو گھر سے بلوا کر پکواتی؟ آپ کو نہیں پتہ، کل رات وہ 12 بجے تک میرے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا، تبھی کہا تھا۔ اچھا میں چلوں، آئے تو بھیج دینا۔ خالہ جان خاصی سراسیمہ اور حیرت زدہ کیفیت میں کھڑی تھیں۔ یہ فائق بھی عجیب ہے، اگر مینا سے کہا تھا تو مجھے کیوں بریانی پکوانے کو کہا؟ اور حد ہو گئی، ٹینا سے خاص فرمائش کی کیا ضرورت تھی؟ خالہ جان کو خاصا غصہ اور طیش آ گیا تھا۔ بات اگرچہ اتنی بڑی نہ تھی، مگر مینا بھابھی کے لہجے میں طنز اور اطراحٹ نمایاں تھی، وہ اسے بھی خاصی بری لگی تھی۔ بدیہا کے بریانی پکانے کا سن کر تو انہوں نے خاصا ناک چڑھا کر اعتراض کیا تھا۔ مجھے کیا، جس سے مرضی پکوائے اور جہاں مرضی کھائے۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو دوبارہ کام میں مصروف کر لیا۔ رات دیر تک وہ سب فائق کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہیں آیا تو سب نے کھانا کھا لیا۔ سبھی نے بریانی کو بہت پسند کیا تھا، اور بدیہا تو اتنی تعریفوں پر اب شرمندگی سی محسوس کر رہی تھی۔
فائز تو جیسے صدیوں کی بھوک مٹا رہا تھا۔ اے نیک دل سلیقہ شعر سکھڑ ہنرمند خانہ کی ماہر خاتون، آپ کا بہت شکریہ، اس گھر میں برسوں بعد آج اس قدر لذیذ اور بااہتمام کھانا کھانے کو ملا ہے، ورنہ یہاں تو تینوں وقت فرائی انڈا ہی کھانے کو ملتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ توڑ کر فرائی کیا جاتا ہے، چھلکے کے بغیر نوالے کے ساتھ نہیں کھایا جا سکتا۔ دونوں بہنوں نے اسے گھورا، جبکہ خالہ جان کو اب قطعی یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے یا گھر کے بارے میں بدیہا اس قسم کی باتیں سن کر کیا سوچے گی۔ شاید وہ اسے اس گھر کا فرد سمجھنے لگی تھیں کہ جس سے کچھ بھی چھپانا فضول تھا۔ یہ فائق دوپہر کا نکلا، اب تک نہیں آیا، خود ہی مجھے بریانی کا کہا اور ادھر مینا سے بھی فرمائش کر آیا۔ خالہ جان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا مینا بھابھی سے فرمائش؟ کیا فرمائش کی ہے فائق بھائی نے ان سے؟ فائز کے لہجے میں حد درجہ حیرت اور بے چینی تھی۔ لو، وہ جو اس کی بہن ٹینا آئی ہے نا، اس سے چائنیز رائس بنانے کو کہا تھا اس نے۔ ٹینا بیگم اور چائنیز رائس کس نے کہا آپ سے؟ مینا خود آئی تھی بلانے۔ ارے اماں، کیا لطیفہ سنا رہی ہیں، ان محترمہ کو تو شاید اس کی ترکیب بھی نہ آتی ہوگی، یہ بھی علم نہ ہوگا کہ چائنیز میں رائس پہلے ڈالتے ہیں یا رائس میں چائنیز۔ وہ خوب ہنس رہا تھا۔ اور فرمائش بھی فائق بھائی نے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بدذوق ہو سکتے ہیں۔ وہ بلا لحاظ مزے سے کہہ گیا تھا، اور یہ منہ پھٹ طبیعت صرف اسی کی نہیں تھی، اس سارے گھرانے کی اضافی خوبی تھی۔ فوزیہ فائزہ دونوں بہنوں نے ٹینا کا مذاق اڑانے پر اسے غصے سے گھورا۔ السلام علیکم ایوری باڈی۔ اسی وقت بے حد اچانک وہ اندر آ کر زور سے بولی تو سبھی چونک اٹھے۔ ارے آئیے آئیے، واہ کیا بات ہے، ابھی ہم آپ کا ہی ذکر خیر کر رہے تھے اور آپ موجود ہوئیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، تھنک آف ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر۔ کچھ ہی دیر پہلے دیے جانے والے ریمارکس کے برعکس وہ انتہائی جوش سے اسے ویلکم کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بغور اس خوبصورت بنی سنوری اور کچھ پرغرور اکڑی گردن والی لڑکی کو دیکھا۔ اتنی رات گئے، اتنا میک اپ، جیسے کسی ولیمے میں جانا ہے۔ اس نے الجھ کر خود سے کہا، توبہ ہے فائز، تم بھی بس۔ اچھا یہ فائق کہاں چلا گیا ہے بھئی، انتظار کر کر کے حشر ہو گیا ہے، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ فائز کو مصنوعی خفگی سے گھور کر فوراً اصل مدعے پر آ گئی۔ اوہ، تو ساری تیاری اس سلسلے میں ہے، اس نے سوچا۔ ارے سچ، آپ نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ کتنا ظلم ہے، دفع کریں، فائق بھائی کا انتظار نہ کریں۔ ویسے کیا کوئی خاص چیز بنائی ہے آپ نے؟ اس نے تجسس سے قریب ہو کر پوچھا۔ ہاں، چائنیز رائس بنائے ہیں، اس نے اطراحٹ دکھائی۔ کیا ہوٹل والوں نے؟ فائز نے سرگوشی خاصی بلند کی۔ ٹینا نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم تو خود بھائی کا انتظار کر کے کھا کر فارغ ہوئے ہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، فوزیہ نے جواب دیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں فائق بھائی، لوگ ان کے لیے بھوکے مر رہے ہیں، کہیں بریانی تو کہیں چائنیز رائس پک رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ… اس نے آہ بھری۔ بدیہا نے چونک کر فائز کو دیکھا، مگر وہ ہنوز ٹینا کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے ٹینا جی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کمپنی دے سکتا ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کے اتنے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر بدیہا کو ہنسی آ گئی۔ میرا خیال بلکہ یقین ہے کہ تم کھا چکے ہو بریانی۔ اس نے بریانی کو جیسے چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ بدیہا کو نہ جانے کیوں لطف محسوس ہوا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ کو کسی ایسی بات میں ملوث سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ خود لا علم ہوں، اور اس کے حوالے سے دوسرا کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو جائے تو آپ اس کیفیت سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ اس کے ساتھ فائق کے حوالے سے ہو رہا تھا۔ مینا بھابھی اور ان کی بہن نہ جانے کیوں اسے خطرہ سمجھتی تھیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی تھیں اس کی انا کو تسکین ہونے لگتی۔ وہ دوسروں کی اذیت سے خوش ہونے والی نہ تھی، مگر یہاں جس قسم کی حاسدانہ دشمنی یک طرفہ انہوں نے شروع کی تھی، اسے لطف آنے لگا تھا۔ اور یہ انکشاف بھی ابھی اس پر شدت سے ہوا تھا کہ فائق کا نام اور اس کے وجود کا حوالہ دل میں کچھ عجیب سی ہلچل بھی مچا دیتا ہے۔ بدتمیز بیوقوف، سنبھل کے، خبردار۔ وہ تیزی سے دل کو ڈانٹنے میں مشغول تھی جب فائز نے اسے اچانک پکارا، بھائی بدیہا، آپ کہاں گم ہیں؟ ہاں کیا ہوا؟ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ بیٹا، اس نے مزے سے اس کی غائب دماغی کا فائدہ اٹھایا۔ بیٹا کس کا؟ وہ بھی حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ یہ ساتھ والے فرید بھائی کے ہاں، اس نے نہایت سنجیدگی سے اطلاع دی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی، اس کی کیفیت پر وہ بھی ہنس رہا تھا۔ اچھا خالہ جان، میں چلتی ہوں، فائق آئیں تو انہیں بھیج دیجیے گا۔ وہ فوزیہ سے کچھ بات کر کے پلٹی۔ انہوں نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی اور بیزاری سے کہنے لگیں، پتہ نہیں وہ اب کب آئے، کتنی رات، تم انتظار نہ کرو۔ ارے بھائی میں تیار ہوں، مجھے کیوں نہیں آفر ہو رہی؟ فائز نے دہائی دی۔ ٹینا کا موڈ آف ہو گیا تھا، اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ میں کون سا منع کر رہی ہوں آپ کو، جائیں آپ بھابھی کے ساتھ کھا لیں۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو، جاؤ مرو تم، مجھے کیا۔ ویسے ٹینا جی، اگر واقعی آپ نے خود پکائے ہیں تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اتنے پیارے ہاتھ لذت سے خالی نہیں ہو سکتے، فائز نے گہری سنجیدہ آواز میں کہا، اور خود پر خاصا زور دیا تھا کہ ٹینا نے خوش ہونے کے بجائے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے دیکھا۔ کیوں میں خود نہیں پکا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، آپ تو بہت شاندار خیالی پلاؤ اور تصوراتی زردہ بنا سکتی ہیں، فائز نے ہنس کر کہا۔
فائز تم پٹو گے مجھ سے، ہر وقت مذاق۔ اچھا چلو آؤ، اگر کھانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اس نے فراخ دلی سے اسے آفر کی اور باہر چل دی۔ تھینک یو ٹینا، بدیہا کی بریانی اس قدر مزیدار تھی کہ ضرورت سے زیادہ ہی کھا لی، گنجائش قطعا نہیں ہے۔ پھر کبھی صحیح، جب آپ کی طرف سے انکشاف ہوگا کہ آپ نے کچھ بنایا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے سنا گیا تھا۔ ٹینا کے چہرے پر ہلکی سی لالی اس نے واضح دیکھی تھی، نہ جانے وہ طبیعت کے برخلاف کیسے برداشت کر گئی تھی۔ حالانکہ اس کی معلومات کے مطابق وہ بندی ایسی باتیں برداشت کرنے کی عادی نہ تھی، اور کھلم کھلا اپنی ذات پر اس طرح تنقید وہ نہ جانے کیا سوچ کر سہ گئی تھی۔ شاید خالہ جان کے سامنے ہونے کی وجہ سے، بہرحال اسے نہ جانے کیوں خاصا لطف آیا تھا، بے بسی سے مزہ اٹھا رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر وہ ہنوز کچن میں برتنوں کی صفائی کر رہی تھی۔ ان دونوں بہنوں سے تو اب قطعی یہ توقع نہ تھی کہ وہ مدد کرائیں گی، اور کل دوپہر تک برتن دھونے والی ماسی کے انتظار میں تو یہ سرانڈ دے جاتے۔ حالانکہ انہیں اس سرانڈ اور کھانوں کی بسان سے نہ جانے کیوں نفرت نہیں ہوتی تھی، مزے سے ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھیں، اور آخر میں تنگ آ کر خالہ جان خود ہی دھونے اٹھ جاتی تھیں۔ مگر اسے جھوٹے برتنوں سے سخت نفرت ہوتی تھی، تبھی اکثر وہ رات کو کچن میں پانی پینے آتی یا کوئی کام ہوتا تو سنک میں اوندھے پڑے برتن دھونے بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں تمام کام ذہن سے محو ہو جاتے تھے، اور یہ لوگ کیا مجال جو سبق سیکھ لیں۔ اب تو اس نے صفائی ستھرائی پر لیکچر دینا بھی بند کر دیا تھا، بھینس کے آگے بین بجانے والا معاملہ تھا۔ مجھے کیا، جب تک میں یہاں ہوں حت الوسیع کام نپٹانے کی کوشش کرتی رہوں گی، اس کے بعد یہ جانے اور ان کا کام۔ مسلسل سوچتے ہوئے وہ تیزی سے سوکھے برتن شیلف میں رکھ رہی تھی، اور اتنی مگن تھی کام میں کہ دروازے میں نہایت آرام سے کھڑے فائق کو نہیں دیکھ پائی، جو انتہائی دلچسپی سے اسے نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ کچھ گرم سی لہر اپنے ارد گرد محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تو چونک گئی۔ آپ، فائق بھائی آپ کب آئے؟ جلدی سے گود میں دھرے دوپٹے کو سامنے پھیلایا۔ آپ اب تک کام کر رہی ہیں، باقی گھر والے؟ مجھے خیال ہے سب سو گئے ہیں، اس نے بدستور برتن خشک کرتے ہوئے کہا۔ گھر والے سو چکے ہیں، اور آپ؟ تو کیا میں گھر والی نہیں ہوں؟ اس کا انداز برا لگا تو مڑ کر سوال کیا۔ وہ بے ساختہ ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ کس کی؟ خاصے بھول پن سے سوال کیا گیا تھا، حیرت سے مڑی۔ کیا مطلب کون کس کی؟ ابھی تو کوئی نہیں ارادہ ہے۔ آخری لفظ اس نے آہستہ سے کہہ کر فوراً ہی دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا۔ کھانے کو مل سکتا ہے کچھ؟ آپ نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے کھا سکتا تھا؟ آپ نے بریانی نہیں بنائی؟ یاد ہے ابھی؟ اس نے طنز سے سوچا۔ بنائی تھی، مگر آپ تو شاید چائنیز رائس بھی پکوانے کی فرمائش کر گئے تھے۔ ہیں؟ چائنیز رائس کس نے بنائے؟ آپ نے؟ اس کی معصومیت اور انجان پن پر اس کا دل جل گیا۔ جائیں ٹینا صاحبہ، چائنیز رائس سمیت آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا تھا۔ ٹینا، چائنیز رائس؟ بھئی میں سمجھا نہیں، کھل کر بات کرو۔ سوری، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں۔ جان بوجھ کر انجان بننے والوں کو محظوظ کروں۔ اسے تب چڑھ گئی، صاف کہہ کر باہر نکلنا چاہا، مگر راستے میں وہ پورے وجود سمیت حائل تھا۔ اس نے غصے سے اسے اطمینان سے کھڑے دیکھا۔ پلیز فائق بھائی راستہ دیں، اور وہ جو کوئی شوق جملہ کہنے والا تھا اس کی سنجیدگی دیکھ کر سنبھل گیا۔ بدیہا، میں کسی کو تکلیف یا الجھن میں ڈال کر محظوظ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ دل میں ایک دم ہی عجیب سی لہریں اٹھی تھیں، جو وجود کو بھی کپکپا گئی تھیں۔ بڑے آئے معصوم، ایکٹنگ کی بھی حد ہوتی ہے۔ اگر کہا نہیں تھا ٹینا سے تو وہ خود ہی کیسے آ گئی تھی، اور بعد میں بھی راضی کو بھیج کر اس کا پتہ کرواتی رہی تھی۔ مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ دونوں بہنیں مزے سے سو رہی تھیں۔ بہت تھکن اور الجھن سی روم روم میں اتر گئی تھی۔ وہ کیوں اپنی تعریف اور مداح کی شائق تھی۔ سبھی نے اس کی ہنرمندی اور سلیقے کو سراہا تھا۔ فائز تو دیوانہ تھا، اپنی بہنوں کو بھی بلکہ بھابھی کو بھی اس کی مثالیں دے کر بہت کچھ سنا جاتا تھا۔ خالہ جان الگ اس کی شدائی تھیں۔ پھر اتنے لوگوں کی تعریف کے باوجود اس کے اندر تشنگی کیوں تھی؟ وہ کوئی عام جملہ ہی صحیح خاص بندے سے سننے کے منتظر کیوں تھی؟ شٹ اپ بدیہا، خود کو سنبھالو۔ تم یہاں مقابلہ بازی کرنے نہیں آئی ہو۔ اپنے دماغ کو فضول باتوں میں الجھانے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ خود کو ڈانٹ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ خود کو سمجھانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ارے شازیہ باجی آئی ہیں، السلام علیکم۔ اگلے روز وہ کالج سے لوٹی تو بیرونی برآمدے میں ہی انہیں بیٹھا دیکھ کر سلام دعا کرنے لگی۔ ارے کیا ہونا ہے، مجھ نصیب و جلی کی حالت کیا پوچھتی ہو؟ وہ حسب معمول سر جھاڑ منہ پہاڑ والے حلیے میں نہایت دردناک آواز میں بولیں۔ تم کہتی تھی نا کہ بن سنور کر رہا کرو تاکہ ناصر مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ انہوں نے اسے یوں چتایا جیسے اس نے بہت غلط کہا ہو۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں تو کیا ناصر بھائی لڑائی نہیں کرتے اب؟ ارے وہ تو اللہ میاں کا نیک بندہ بدھو ہے بالکل، اس کی ماں کے ہاتھ میں چابی ہے، جب چاہے جدھر چاہے موڑ دے کاٹ کے الو کو۔ کمبخت بڑھیا آب حیات پی کر آئی ہے، مرتی بھی نہیں۔ میرے ساتھ تو اللہ واسطے کا بیر ہے۔
ہر کام میں نقص، ہر کام میں عیب، ہائے اماں کہاں قسمت پھوڑی میری، اتنے لاڈ پیار سے رکھا اور ظالموں کو دے دیا، ان کا واویلا یوں ہی ہوتا تھا۔ خالہ جان بیچاری الگ پریشان ہو جاتی تھیں۔ اسی وقت ٹینا بھی وہاں چلی آئی۔ ارے شازیہ آپی، آپ اتنی جوان پہلوان ٹائپ ہیں اور آپ کی ساس سوکھی ہوئی بڑھیا، بولے تو ایک ہاتھ لگا دیا کریں۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ کس قدر بے حیائی اور بدتمیزی سے وہ کہہ رہی تھی۔ سچ حوصلہ ہے آپ کا، میرے جیسی تو کبھی برداشت نہ کرے۔ زندگی عیش و آرام کے لیے ہے، نہ کہ جان ماری کے لیے۔ ہم کیوں خود کو دوسروں کا غلام بنائیں؟ اور آپ بھی بس ہر دفعہ یہاں رونے دھونے لے کر آ جاتی ہیں۔ بزدلی دکھانے سے تو اور شے ملے گی، انہیں وہاں رہ کر ہی مزہ چکھا دیا کریں۔ اور شازیہ باجی کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی، ایسی ہمدرد دوست۔ ہائے ٹینا، ناصر ماں کا دیوانہ ہے، وہ تو مجھے بولنے بھی نہیں دیتا، تو قابو کر رہے نا ناصر بھائی کو، کیوں ماں سے ملنے دیتی ہیں؟ ٹینا نے اپنا ماہرانہ مشورہ گردن اکڑا کر دیا۔ خالہ جان نے سخت برا مان کر اسے دیکھا تھا۔ بھلے وہ بیٹی کی سائیڈ لے رہی تھی، مگر جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر اس کی بہن نے عمل پیرا ہو کر ان سے بیٹا چھین لیا تھا، اور وہ بیوی کی اجازت کے بغیر ماں کو سلام تک نہیں کرتا تھا۔ ایک عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹے کو ماں سے جدا کر کے فخر محسوس کرے کہ وہ اس کا بن گیا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب آپ سب کو جیت کر دکھائیں، بدیہا نے بے حد رسان سے کہا تھا، مگر ٹینا کو سخت برا لگا تھا۔ لو جی، عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بہو کو تکلیف دے، اسے اذیت دے کر خوش ہو، اسے نوکرانی کا درجہ دے اور خود بیٹے کے ساتھ مل کر تماشا دیکھے۔ نہیں، مگر جہاں تک گھریلو کاموں کا تعلق ہے، اپنے گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکرانی نہیں بن جاتا۔ اور شازیہ باجی کا سب سے بڑا مسئلہ گھر اور گھر کے افراد کی دیکھ بھال ہے۔ سوری بدیہا باجی، آپ کو ہمارے گھریلو حالات کا علم نہیں، آپ کیا جانیں، لہٰذا آپ اپنی رائے اور مشورے اپنے پاس رکھیں۔ فوزیہ نے تنک کر اسے آئینہ دکھایا۔ لمحہ بھر کے تو وہ ٹھٹک سی گئی۔ ہاں واقعی، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کے گھریلو معاملات میں دخل دوں؟ سوری باجی، بے حد سنجیدگی سے کہہ کر وہ اندر جانے کو مڑی۔ بدیہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ اب ہمارے گھر کی فرد ہے، غیر نہیں، اور تم سب سے عقل مند اور سمجھدار ہے وہ۔ اس نے خالہ کو اپنے پیچھے بولتے سنا، مگر رکی نہیں، جانتی تھی ہمیشہ کی طرح وہ اس پر تلملا رہی ہوں گی۔ خالہ جب بھی اس کی تعریف کرتی تھیں وہ جل جاتی تھیں، اور پھر شام تک کیا کیا باتیں ہوئیں، اسے کس نے کس انداز میں سوچا، کیا کہا، اس نے قطعی بھلا کر اپنے آپ کو پڑھائی میں گم کر لیا۔ مجھے کیا، میرا فرض تھا صحیح بات بتانا، نہیں کوئی مانتا نہ صحیح، ویسے بھی اب صرف 1 1.5 ماہ ہی ہے، امتحانوں کے بعد تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کی آواز سنائی دی۔ ویل ڈن بدیہا، شازیہ باجی کو تم جس انداز میں سمجھا رہی تھی میں متاثر ہوا ہوں، بلکہ تم میں ایک خامی ہے۔ کس قدر بے تکلفی سے وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کڑے تیوروں سے اس کو دیکھا۔ دیکھو نا، تم میں قوت برداشت بہت کم ہے، جب مشکل کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر حوصلے بھی بڑے رکھتے ہیں۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کبھی فتح یاب نہیں ہوتے، خواہ کتنے ہی بہادر و ذہین کیوں نہ ہوں۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ مجھے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، اور نہ ہی مجھے اس جنگ سے کوئی دلچسپی ہے۔ پھر کس سے دلچسپی ہے؟ اس کی اتنی تلخ بات کا الٹا سوال اتنا اچانک تھا کہ وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ اپنی پڑھائی سے، اپنے مستقبل سے، اس مستقبل کی وضاحت کرو گی؟ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ جی نہیں، اس نے قطعی انکار کر دیا تھا۔ تم اتنی روٹ کیوں ہو بھائی؟ مروت، لحاظ، وزرداری بھی کوئی چیز ہے؟ وہ اس کی بے نیازی پر جتا گیا، اور ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ ٹینا چلی آئی۔ اوہ فائق، تم یہاں ہو؟ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ کر آ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد استحقاق والا ہوتا تھا، حد درجہ بے تکلفی لیے، کم از کم اسے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، ایک نظر عجیب طنزیہ سی اس پر ڈالی تھی اس نے۔ بیٹھو بدیہا، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اس کی بات قطعی نظر انداز کر کے آہستہ سے جاتی بدیہا کو پکارا۔ آپ باتیں کریں فائق بھائی، مجھے پڑھنا ہے، اس نے انکار کیا۔ کمن بھائی، ہر وقت پڑھتی ہی رہتی ہو، آؤ میں نے تم سے گھر کی ڈیکوریشن کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کرنا تھیں۔ میری چھٹی ختم ہو رہی ہے کل، ویسے کوشش تو کر رہا ہوں ادھر ہی ٹرانسفر ہو جائے، بہت سے مسئلے حل کرنے ہیں۔ وہ ٹینا کو قطعی نظر انداز کیے اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ ششوپنج میں پڑ گئی۔ اوہ فائق، میں تو تمہیں لینے آئی تھی کہ کہیں باہر چل کر چائے پیتے ہیں، اور تم پلیز یہ باتیں پھر کر لینا، آخری بار میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اسے بے حد تاؤ آ رہا تھا ٹینا پر، کیسے التجائیہ بلکہ ہاتھ باندھے بھیک مانگنے والے انداز میں اسے کہہ رہی تھی۔ دل چاہا ایک دھپڑ لگائے اسے، عورت کی تذلیل کر رہی تھی۔ مرد خود کو اتنا ارزاں اور گرانے والی عورت کو کبھی اہمیت نہیں دیتا، ہمیشہ اپنے پاؤں میں ہی گڑ گڑاتے اور التجا کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ عورت مرد سے جسمانی لحاظ سے کمزور صحیح، لیکن یہ کمزوری اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نسوانیت کو قدموں میں رکھ دینا ذلت کی انتہا ہوتی ہے۔ اسے ٹینا سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ شخص اسے دھتکار رہا تھا، اس کی تذلیل کر رہا تھا نظر انداز کر کے، اور وہ بھی اپنی نسوانیت کو بھلائے منت سماجت کر رہی تھی۔ پلیز فائق بھائی، ٹینا کو لے جائیں نا جہاں یہ چاہتی ہیں۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا تو کہہ بیٹھی،
دونوں نے چونک کر اسے دیکھا، البتہ فائق کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور خفگی کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے چلو ٹینا، جاتے ہوئے وہ اس کے قریب رکا۔ تمہاری انا اور خودداری کی خاطر جا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ وہ کچھ رکا، خیر اس دفعہ تو تمہاری خودداری کا بھرم رکھ رہا ہوں، مگر آئندہ مجھے کبھی مجبور نہ کرنا۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی، شدت سے دھڑکتا دل ساکت ہو کر دھڑکا۔ تو کیا وہ اس کے اندر کی کشمکش اور نفرت کو جان گیا تھا؟ وہ شخص جو اس کی انا اور خودداری کا احترام کرتا ہے، اسے اس قدر جانتا تھا؟ لمحے میں یہاں وہاں پھول کھل گئے تھے، ساری بیزاری، تھکن اور غصہ غائب۔ اس نے مسکرا کر چاروں طرف دیکھا۔ خود کو جھٹلانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم ہار چکی ہو اس سے۔ اپنا دل اپنا من مان جاؤ۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جیسے دل کی تائید کر رہی ہو۔ اہم اہم، خیریت تو ہے بدیہا؟ فائز نے حیرت سے کھنگار کر ادھر ادھر دیکھ کر اس سے پوچھا۔ وہ یک دم خاموش ہو گئی۔ کس بات پر اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا تھا؟ مجھ سے بھی شیئر کریں اپنی خوشی۔ کسی سے نہیں کہوں گا، پکی سہیلیوں والا وعدہ۔ وہ اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی بچوں کی طرح اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ وہ دوبارہ کھلکھلا کر ہنس دی، بے حد معصوم انداز تھا۔ اس میں اتنا خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں، بلکہ کس میں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ فائق بھائی ٹینا کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ ارے وہ حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں تو اپنی ایک بات پر ہنس رہی تھی۔ اچھا اچھا، میں سمجھا ہماری دو باتوں پر ہنس رہی ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی، حیرت سے سوال کیا۔ اوف، ایک تو آپ سمجھتی نہیں ہیں، دوسرے ہر بات کی وضاحت طلب کرنے لگتی ہیں۔ کچھ باتیں خود بھی سمجھ لینی چاہیے، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی مگر نظر انداز کر گئی۔ اچھا بھائی میں چلتی ہوں، امتحان اتنے نزدیک ہیں اور میری تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس سے کہہ کر اندر چلی آئی اور فائز نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، گمسم سا۔ شام میں اسے چلے جانا تھا اور ٹینا مینا بھابھی دونوں صبح سے ہی ادھر برجمان تھیں۔ ٹینا پر اداسی اور صدمے کا بھرپور دورہ پڑا تھا۔ وہ یوں بے چین اور اداس نظر آ رہی تھی جیسے کسی عورت کا شوہر اس سے پہلی بار جدا ہو کر کہیں جا رہا ہو۔ سارے گھر کے سامنے اس طرح کی حرکتیں، آہیں اسے سخت معیوب لگ رہی تھیں۔ یہ پرفیوم مجھے فائق نے رات دلوایا تھا۔ ہائے فوزیہ، رات ہم نے بہت انجوائے کیا۔ میری ان میں چائے پی، فائق ابھی واپس آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہی کہا کہ رات زیادہ ہو گئی تو خالہ جان برا مانیں گی، مرد کا کیا ہے، عورت کو ہی سب الزام دیتے ہیں، خواہ مخواہ کوئی میرے بارے میں غلط سوچے۔ اور کوئی پر اس نے بدیہا کو دیکھا تھا، بیوقوف لڑکی، ایسی حرکتیں کرنے پر بھی کوئی غلط نہ سوچے گا۔ شام کو اس کی روانگی تک وہ ساتھ ساتھ رہی تھی، حالانکہ کئی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ جیسے فائق اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر وہ جو ہی کچن میں آتا، جہاں وہ اس کے سفر کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی، بہانے سے ٹینا پہنچ جاتی تھی۔ اسے خود بھی یہ بلی چوہے کا کھیل پسند نہ تھا، اسی لیے باوجود دل کی خواہش کے زیادہ سے زیادہ خود کو مصروف اور اس سے دور رکھا تھا۔ اور پھر وہ چلا گیا، یک دم ہی دل میں سناٹا سا چھا گیا۔ یہ اس کی اپنی اصول پسندی تھی، انا تھی، پھر دل مضطرب کیوں ہوا تھا؟ کوئی بات خوشگند دل پسند سننے کا تمنائیں کیوں تھا؟ دل کی اس اتھل پتھل کے باوجود اس نے نہایت مضبوطی سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ چند دن وہ رہا تھا اور اب کئی دن تک شدت سے یاد آتا رہا۔ یہ کیا تھا؟ محبت یوں ہی ہوتی ہے، انسان تو کیا پوری ہستی تک بدل ڈالتی ہے۔ ساری مصروفیات اور خود کو مگن رکھنے کے سارے جتن اس وقت دھواں ہو جاتے تھے جب تھک کر آنکھیں مونتی تھی تو وہ دھڑلے سے آ کھڑا ہوتا تھا، اور پھر سارے بہانے خود کو ڈانٹنے، تعویلیں دینے کے باوجود جب اندر باہر وہ ہی وہ ہوتا تو وہ تھک کر سرنگوں ہو جاتی تھی۔ محبت میں محبوب سے ہارنا ہار نہیں ہوتی، یہ تو وہ جیت ہوتی ہے جس میں یہ احساس قوی ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بھی ہار گیا ہے اور ہار کر آپ کو معتبر بنا گیا ہے۔ کبھی خیال آتا پتہ نہیں یہ محبت کی آگ ادھر بھی اتنی ہی شعلہ صفت ہے یا نہیں، کہیں یہ یک طرفہ محبت اس کے لیے ناسور نہ بن جائے۔ دن یوں ہی دھوپ چھاؤں کسی حالت میں گزر رہے تھے۔ وہ امتحان کی تیاری میں مصروف تھی جب اس دن ٹینا نے آ کر دھماکہ کیا۔ فائق کا خط آیا ہے میرے پاس، اس نے اٹلا کر یوں کہا جیسے وہ خود آ گیا ہو۔ ہیں فائق کا خط؟ مگر یہاں تو نہیں آیا، فوزیہ نے حیرت سے کہا۔ یہاں کیوں آتا بھائی؟ اس نے کتاب میں مصروف بدیہا پر نظر ڈال کر کہا۔ لو یہ ان کا گھر ہے، یہاں کیا خط ڈالنا جرم ہے؟ فوزیہ نے خفگی سے کہا۔ اس کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ بھائی تم لوگوں کو تو وہ فون کر لیتا ہے، خط تو ظاہر ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے کھیکھی کر کے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا دکھاؤ ذرا، فائزہ ہنوز بے یقین تھی۔ ایسے ہی؟ واہ، خط میرا اور تمہیں دکھاؤں؟ اور ویسے بھی میرا خط کسی کو دکھانے والا نہیں۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں، اسے سخت بری لگ رہی تھی اس کی باتیں۔ حسد یا رشک؟ اس کے اندر سے آواز آئی، کچھ بھی نہیں، بس اس لڑکی کی اوچھی باتوں اور حرکتوں پر غصہ ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا۔ وہ جا چکی تھی جب فائز آیا، بغور اسے دیکھا، پھر یک دم جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ یہ فائق تو کبھی خط وط نہیں لکھتے ہیں۔ ٹینا کو خط؟ مجھے تو بالکل بکواس گپ لگتی ہے اس کی۔ کیوں بدیہا، آپ کا کیا خیال ہے؟
وہ چونکی۔ میرا خیال بھائی وہ کہہ رہی ہے تو سچ ہی ہوگا، مجھے کیا علم، گول مول جواب دے کر وہ دوبارہ کتاب کھولنے لگی۔ اتنی لا علم بھی نہ رہا کریں، ویسے فائق بھائی واقعی خط نہیں لکھتے۔ اس کی سوئی فائق کے خط لکھنے پر اٹک گئی تھی، یا شاید وہ بھائی کی صفائی دے رہا تھا۔ تم مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ سمجھ گئی ہیں، خدا حافظ۔ وہ رکا نہیں کہتے ہی نکل گیا۔ اوف خدا، یہ فائز بھی اسے کس نے بتایا؟ فائق نہیں، یا اس کے کسی فعل سے ظاہر ہوا جو وہ اسے صفائی پیش کرنے چلا آیا تھا؟ الجھ کر اس نے کتاب بند کی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ خود سے کیوں الجھ رہی ہو؟ وہ جان گیا ہے تو جان لے، بس تم خود کو مضبوط رکھو، اب تو اور احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر اس کے بعد فائز خود ہی محتاط ہو گیا تھا، یا شاید اس کی طبیعت اور سنجیدہ فطرت کی وجہ سے خاموش تھا۔ ٹینا جب بھی آتی تھی ایک نئی خبر لاتی۔ فائز نے کم از کم آدھے درجن خط تو 2 ہفتوں میں لکھ ہی دیے تھے اسے، اور فائزہ فوزیہ لاکھ کہتی ہمیں دکھاؤ، اس کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ میرے نام میرے لیے ہوتے ہیں، کسی کو دکھانے کے نہیں۔ اب تو خالہ جان بھی گھبرا جاتی تھیں، مگر انہیں فائز سنبھال لیتا تھا۔ وہ ٹینا کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا، اور خالہ تو پہلے ہی ایک بہن کی ڈسی ہوئی تھیں، دوسری تو اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ مینا بھابی کے رویے میں بھی بہت تبدیلی آ گئی تھی، وہ اب روزانہ آ کر ساس سے باتیں کرتی تھیں، کھانے کی کوئی چیز پکائی تو لا رہی ہیں۔ خالہ جان کی محبت ایک دم دل میں جاگی تھی، اور خالہ بیچاری اس اچانک و شدید محبت پہ حیران پریشان تھیں۔ اب تو بیٹا بھی روزانہ ان سے ملنے آتا تھا، بیٹھ کر باتیں کرتا، بچے بھی جو ماں کے حکم سے ادھر نہیں آتے تھے، سارا دن ادھم مچائے رکھتے تھے۔ خالہ تو ماں تھی، اپنی اولاد کی قربت سے ہی پگھل گئیں، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ لاکھ مینا بھابی بری سہی، مگر اب تو وہ بھی اچھی بن گئی تھیں۔ ماں کو ایک عرصے بعد کھوئے ہوئے بیٹے کی محبت ملی تھی، اور یہ سب محبتیں بھلے کسی مفاد کی خاطر سہی، جس طرح مل رہی تھی، اسے اپنی محبت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ فائق نے اگرچہ اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی عہد و پیمان نہیں، اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے ان آنکھوں میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی دل کو چھو لینے والی بات ضرور تھی کہ اسے یقین ہوا وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے اس یقین کو ضرب لگانے والی ٹینا تھی، جس کی پشت پر مینا بھابی مائع اپنی مضبوط پوزیشن کے موجود تھیں۔ ابو اسے لینے آئے تو بے حد اطمینان اور خوشی ہوئی کہ اس ٹینشن زدہ ماحول سے تو نجات ملے گی، جہاں ٹینا کی نظروں کا تفاخر تھا اور خالہ جان اور فائز کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ وضاحت تھی، صفائیاں تھیں، اور انکار کرتی ان آنکھوں پر اسے بہت ترس آتا۔ شازیہ باجی کا الگ مسئلہ تھا، جو سمجھنے سمجھانے کی حد سے نکل چکا تھا، اور ازل سے شاید ابد تک یوں ہی جاری و ساری رہنا تھا۔ گھر آ کر اسے بے حد سکون ملا۔ امی سے اتنے ماہ دور رہی تھی، ان کی گود سے اور شفقت بھری آغوش سے اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ پورے گھر کو اس نے دوبارہ سیٹ کیا تھا، ہوم سویٹ ہوم۔ کہیں بھی رہ لو، جتنا عرصہ بھی رہ لو، مگر اپنا گھر لاکھ کا ہو یا کک کا، کبھی نہیں بھولتا۔ روم روم میں سکون اور احساس ملکیت اتر آتا ہے اپنے گھر میں آ کر۔ ہاں، مگر ان ساری باتوں کے باوجود اسے خالہ جان کا گھر اور گھر کے افراد نہیں بھولے تھے، اور انہی افراد میں وہ ایک فرد بھی شامل تھا جو اس کے دل کا پہلا مکین تھا، اس کی آنکھوں کا پہلا سپنا تھا۔ دن رات کی گردش زمانہ اور خود کو مصروف رکھنے کے تمام بہانے رات کے ان لمحوں میں دھواں ہو جاتے تھے جب بستر پر لیٹی تھی، تو اس کی یاد چپکے سے آ کر دل میں چٹکیاں بھرتی تھی، اور پھر انہی خوشگن یادوں کے ساتھ بہت سے اندیشے اور تفکرات بھی اپنے محب ہولناک پر پھیلائے سے سیمانے کو آ جاتے۔ محبت اور خوف دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ محبت کرنے والے جتنے بہادر ہوتے ہیں، اتنے ہی بزدل بھی ہوتے ہیں۔ محبت کے چھن جانے کا خوف انسان کو بے حد بزدل بنا دیتا ہے، اور پا لینے کا نشہ فاتحہ ہر روز رات کو بہت دیر تک اس بندے اور اس کے حوالے سے ساری باتیں سوچنا جیسے اس کی مجبوری بن گیا۔ ابھی بھی وہ بیرونی برآمدے کو خوب اچھی طرح دھو کر وائپر لگا رہی تھی، بے حد مگن اور لاپرواہی سے۔ ساری صفائی اس گھر کی ہی کرتی رہو گی، اس گھر کا کوئی خیال نہیں جو تمہاری عدم موجودگی میں دوبارہ سے برے حالوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے بہت قریب آواز ابھری، بے ساختہ وہ اچھل پڑی، حیرت سے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں؟ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ سیدھا آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آ سکتے ہیں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا تمہیں انتظار نہیں تھا میرا؟ وہاں مزے سے یوں پوچھا جا رہا تھا جیسے خود تو بہت بے قرار ہوں۔ انتظار تو بہت سے لوگ کرتے ہیں آپ کا، بلا ارادہ ہی منہ سے نکل گیا۔ اچھا، واقعی؟ مثلاً کون کون لوگ؟ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے سوال ہی پلٹ دیا۔ کیا فائدہ خواہ مخواہ اسے بتا کر اس کی انا کو تسکین دی جائے، حالانکہ اچھی طرح جانتا بھی ہوگا۔ کیا سارے سوال جواب یہاں باہر ہی کر لو گی، اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ارے سوری، آپ آئیں۔ وہ شرمندگی سے فوراً اسے اندر لے کر بڑھی۔ امی بھی اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھیں۔ دونوں باتیں کرنے لگے تو وہ کچن میں چلی آئی۔ اف میرا دل! اس نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ فائق یہاں کیوں آیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا بھی اور نہیں بھی۔
اور درست جواب کے لیے اسے انتظار کرنا تھا۔ خالہ جان، امی نے آپ کو بہت بہت سلام کہلوایا ہے، اور وہ بھی اگلے 1-2 دن تک یہاں آئیں گی۔ وہ چائے لے کر آئی تو وہ کہہ رہا تھا، ضرور آئیں، مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ فرحت سے ملے بھی 1.5 سال ہونے والا ہے، بس گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، 100 بکھیڑے 1000 دھندے۔ امی نے تعویل دی، چلیں کوئی بات نہیں، اب تو ملتے ہی رہیں گے سب۔ چائے کا کپ تھامتے ہوئے اس نے ہولے سے اسے دیکھ کر کہا، تم باتیں کرو بیٹا، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امی اٹھ کر چلی گئیں تو وہ اس کی طرف مڑا، ہاں تو محترمہ کیسی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلوں سے وہ خود میں سمٹ گئی۔ ٹھیک ہوں، سب لوگ کیسے تھے؟ خالہ جان تو مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ ہاں انہیں بھی اندازہ تھا، جب ہی تو آ رہی ہیں۔ اچھا، ارے یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے بھی اچھی خبر سناؤں؟ وہ اس کی طرف جھک کر مسکرایا۔ کیا وہ پلکیں جھپکا کر بمشکل سنبھال سکی خود کو۔ میری منگنی ہو رہی ہے، اس نے دھماکہ کیا۔ منگنی؟ کب؟ کہاں؟ کس کے ساتھ؟ ایک دم اتنے سوال وہ ہنس پڑا۔ بھئی سب سوالوں کا باری باری جواب دوں گا۔ کب؟ کچھ ہی دن بعد۔ کہاں جہاں مجھ سمیت سارے گھر والے راضی ہیں؟ کس کے ساتھ؟ جو مجھ سمیت سب کو بہت پسند ہے۔ ٹینا؟ اس کے منہ سے یکدم نکلا۔ او خدا، یہ ٹینا کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اس نے سخت جھنجھلا کر اسے گھورا۔ کہاں سے آ گئی؟ تو پھر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہے ایک پاگل لڑکی، خپتی، خود کو افلاطون ثانی سمجھتی ہے، مگر بعض معاملوں میں قطعی احمق ہے۔ آہ کیا کروں، وہ بیوقوف ہی اس دل کو اتنی بھا گئی ہے کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے میرا بنانے کو امی یہاں آ رہی ہیں۔ اتنا واضح اعتراف اور اشارہ گالوں کی سرخی اور آنکھوں کی چمک ہی فائق کو یقین دلانے کو کافی تھی۔ اگرچہ اسے مکمل یقین تو تھا، مگر فائز نے جو صورتحال بتائی تھی اس سے کچھ گھبرا گیا تھا، اسی لیے امی سے پہلے یہاں خود آیا تھا۔ اس گھر کو اور مجھے، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے بدیہا، وہ کہہ رہا تھا۔ اور ٹینا والی پھانس دل سے نکال دو، خالی خولی مصنوعی اداؤں سے کسی کو مروب نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ ظاہری حسن پر باقی تمام خوبیوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فائزہ، فوزیہ اور شازیہ باجی تینوں ہی تمہارا کلمہ پڑھتی ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تینوں بہنیں تو، اور یہ تو اسے بعد میں فائز نے بتایا کہ ٹینا نے خطوط والی بات بالکل جھوٹ گھڑی تھی۔ وہ خود فائق کو خط لکھتی تھی اور اسے سمجھانے کو ہی اس نے 1-2 بار اسے جواب لکھا تھا، اور مینا بھابھی اور ان کی بہن کا فائق کو پھنسانے اور تمام گھر والوں سے علیحدہ کرنے کا منصوبہ فوزیہ اور فائزہ نے خود اپنے کانوں سے قبل از وقت ہی کسی طرح سن لیا تھا، سو انہیں بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور وہ جو بدیہا کو محض اپنی نالائکی چھپانے کی وجہ سے ناپسند کرتی تھیں وہ کتنا غلط تھا۔ اور اب تو وہ دونوں آپ کے ساتھ صفائی وغیرہ بھی کروانے کو تیار ہیں، بلکہ خود بھی کرتی ہیں۔ ابھی نیا نیا کام ہے، سیکھ جائیں گی، بلکہ آپ سکھا دیجئے گا۔ فائز سے ساری بات سن کر وہ بے حد شانت ہو گئی تھی۔ زندگی صرف محبت یا ایک بندے کے سہارے تو نہیں گزرتی، اس سے متعلقہ تمام افراد کی محبت اور پسندیدگی ہی ذات کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔